बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, हक़ाइक़ कुछ तब्दील होते जा रहे हैं। हमारी सियासी तारीख़ में आज एक फ़ैसला आया अदालत की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को इस्लामाबाद के निजी हस्पताल शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। मैं इसे बड़ा पॉजिटिव साइन समझती हूँ हमारी सियासत में, क्योंकि जिस तरह से हम बैरूनी महाज पे कामयाबियाँ हासिल करें, हमें सियासी मैदान में भी अंदरूनी महाज पे भी उसी तरह से कामयाबियाँ हासिल करनी है। अदालत ने इमरान खान साहब का मुकम्मल चेकअप करवाने का हुक्म भी दिया है और कहा है कि 2 रोज़ के अंदर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए और इमरान खान की अस्पताल मुंतकली पर सियासत ना की जाए। तमाम टेस्ट शिफा अस्पताल में किए जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो लोग इस्लामाबाद के मकीन हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि शिफा इंटरनेशनल एक बेहतरीन अस्पताल है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का नहीं है। और गवर्नमेंट का जो एक बेहतरीन हॉस्पिटल कंसीडर किया जाता है इस्लामाबाद में शहर इख्तितार में, वो पिम्स हॉस्पिटल है। और नॉर्मली जो कैदी होते हैं या जो इस तरह से जिनको रिलीफ दिया जाता है इलाज मुआवजे की सूरत में, उनको गवर्नमेंट के अस्पतालों में लेके जाया जाता है। शिफा हॉस्पिटल की डिमांड इनकी फैमिली की जानिब से जो है वो की जा रही थी कि इमरान खान का इलाज शिफा हॉस्पिटल में करवाया जाए। इससे पहले इमरान खान साहब का इलाज पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कर रहे थे और 1-2 दफा जो इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल से जेल से हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो वो भी पिम्स हॉस्पिटल में लेके जाया गया। बहरहाल जी, मुलाकातों का गलत इस्तेमाल किया गया तो हुक्म वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि मुलाकातों का भी नहीं कहा गया कि हफ्ते में 1 दफा फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। अदालत का हफ्ते में 1 दिन फैमिली से भी मुलाकात करवाने का हुक्म, जैसे मैंने आपको बता दिया है। वफाकी हुकूमत का अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर एतराज, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। बहरहाल जी, इस एतराज के बावजूद वफाकी वजीर हैं तारिक फजल चौधरी, उन्होंने सेनेट में इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि यकीन दिलाता हूं बानी PTI के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मनोअन अमल किया जाएगा। अगर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है, वो मनोअन अमल कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बज़ाहिर इस तरह का कोई एतराज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ना कोई सियासी डिबेट होगी, ना सियासत की जाएगी, ना लोग वहां पे जमा होंगे और ना ही कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जाएगी। तो इस पे तहरीक इंसाफ माजी में हमेशा एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके खड़ी रही है कि हमारी मुलाकातें करवाई जाए। अब ये तहरीक इंसाफ भी खामोश है, तहरीक इंसाफ भी इस चीज को नहीं मान रही है। और इस सब के अलावा अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी खामोशी है, वो भी इस चीज को मान रहे हैं। पहली दफा शायद तारीख के कुछ ऐसे चीदा फैसले हैं जिसमें हुकूमती साइड को भी एतराज नहीं है, जिनकी साइड पे फैसला आया उनको भी एतराज नहीं है, और फैसला जो है वो बहुत बड़ा है आज की तारीख का। बहरहाल इस सब पे डिबेट रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नए सूबों की बहस। आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम की जरूरत के एहसास की जानिब तो बढ़ने लग गई है, लेकिन ये जो नए सूबों की बहस अचानक से जनरेट हो गई है, क्या ये नए सूबे वाकई बनने जा रहे हैं या बल्दियाती निज़ाम है? और इस सब में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हुकूमत की मुलाकातें जो हैं वो अपोजिशन के साथ हो रही हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का भी तहरीक इंसाफ के साथ कहीं ना कहीं कांटेक्ट स्टार्ट हो गया है, एस्टैब्लिश हो गया है। तो इसको क्या समझा जाए? क्या तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस दी जा रही है या उसके लिए पॉलिटिकल स्पेस बनाई जा रही है? 28वीं आईनी तरमीम भी नाज़रीन ये ज़हन में रखिएगा कि बिल्कुल सर पे है, सूबों की बहस जनरेट हो चुकी है, NFC अवार्ड की बात की जा रही है और इस सब में नहरों का जो पॉइंट है उसको भी हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी उस पर भी प्रिंसिपल स्टैंड लेके खड़ी है कि नहरें भी नहीं बनेंगी। और इस सब में तहरीक इंसाफ को इस तरह का रिलीफ मिलना लेकिन आज की डेट का सबसे बड़ा रिलीफ होगा। इस सब पे बात रहेगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब है, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट, हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। अखवंजादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया चटान साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मियां साहब की तरफ आ जाते हैं। मियां साहब, मेरे ख्याल में आज की तारीख का तहरीक इंसाफ को कहाँ पे ना तो मुलाकातें थी ना एक्सेस थी, फिर एकदम से हमने देखा कि अदालती फैसला भी आ गया। स्पेशली इसको इस कॉन्टेक्स्ट में तज्जिया करिएगा कि कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई थी तहरीक इंसाफ की और हुकूमती वफ्द की, वो भी सामने है। अब भी आगे आने वाले दिनों में मुलाकातें भी स्केड्यूल हैं, कहा जा रहा है। क्या कुछ मामला तय पा गए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो एक सियासी माहौल है या एक सियासी तारीख है, हमेशा एग्जिट का रास्ता जो होता है अस्पताल के वार्ड से होता हुआ निकलता है। हाँ, ये तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर दिया है
کہ جہاں بھی کوئی ایگزٹ ہوتی ہے تو وہ ہسپتال پہلے منتقل ہوتے ہیں، پھر ہسپتال پولیٹیکل ایگزٹ. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ دیر کے بعد ایک سکھ کا سانس ایک عام شہری ہونے کے ناطے محسوس ہوا کہ وہ جو خلش اور انتشار تھا وہ تھوڑا سا وہ ٹیمپریچر بے چینی میں کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کے منہ سے بھی سنا کہ جی بڑا اچھا فیصلہ ہے. نہیں تو عام طور پہ جب ہمیں نجی محفلوں میں بھی تحریک انصاف کے لوگ ملتے تھے وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں جھک گئی ہیں، عدالتیں جھک گئی ہیں، عدالتیں دباؤ میں ہیں. جس طرح ماضی میں بھٹو صاحب کے بارے میں وہ تو خیر دنیا بھی کہتی ہے وہ تو ایک جوڈیشل مرڈر تھا، وہ تو عدالت میں 40 سال کے بعد ایڈمٹ کر دیا. جج صاحب اس فیصلہ کرنے والے جو تھے جو ناانصافی والا ان سے براہ راست بھی میں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پوچھا تھا کہ وہ اب تو مدت گزر گئی تو آپ کو کبھی اس کا پچھتاوا ہوتا ہے؟ تو یقین کریں ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، لیکن معنی یہی تھا کہ ہمیں پچھتاوا ہے، لیکن ہم وہ جس طرح جسٹس کہتے تھے نسیم حسن شاہ کے ہم پہ بڑا دباؤ تھا. بات تو یہ ہے کہ اب کم سے کم وہ ایک تاثر عوام میں آیا کہ کچھ دباؤ کے بغیر بھی کام ہوتا ہے. نہیں، ایک تاثر یہ بھی ہے کچھ دباؤ کے بغیر کام ہوتا ہے، یا ایک تاثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دباؤ میں کمی ہوئی ہے اور دباؤ دوسری جانب سے. دوسری طرف یہ آ رہا ہوں کہ لوگوں میں ایک بہت زیادہ بڑا مسکنسیپشن ہے یا کنسیپٹ میں تو جسارت نہیں کر سکتا کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ کسی حکومت کا یا ریاست کا جب تھوڑا نظریہ تبدیل ہوتا ہے یا اس میں کوئی لچک آتی ہے تو اس کے مطابق ان کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں. یہ فیصلہ کہاں سے آیا ہوگا؟ یہ میں کہتے ہیں، میں تو ظاہر ہمارے بکلا بعض بات اوپنلی کہہ دیتے ہیں، میں بعض بات کہتا ہوں کہ یار آپ کے پاس تو ایک کالا کوٹ ہے، آپ تو کہہ سکتے ہیں، آپ بھی بھگت سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ عدالتوں میں ایک دم خم تو ہے، عدالت کے پاس ایک بہت بڑا اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، اور حکومت کیوں نہیں اس میں عمل درآمد کرے گی. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے میں آپ کو بار بار بیچ میں ٹوک رہی ہوں، یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بار بار کہا گیا تھا ملاقاتیں کروائی جائیں، باقاعدہ کورٹ آرڈر جس کو حکومت نے فالو نہیں کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں نا ہائیسٹ فورم آف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن اس میں ساتھ دیکھیں نا کہ فیصلے کے فیصلہ بڑا جامع ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ملاقاتیں خاندان کے لوگ کریں، ڈاکٹر حضرات کریں، تو وہ والا پنڈورا باکس نہ کھل جائے کہ جس طرح باہر ملاقات ہو کے باہر آتے ہیں تو آگے ایک نئے افسانے مختلف قسم کے سٹوری سنائی جاتی ہیں کہ جی خان صاحب نے یہ کہا. کچھ چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ یہ ایک نفسیات بھی ہوتی ہے انسان کی، تو 100% چیز وہ یاد بھی نہیں رکھتا، کچھ اس کا جو اپنے پریجوڈیسز اور خواہشات ہوتی ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. تو اس سے ایک بڑی غدر کی کیفیت پیدا ہوتی تھی معاشرے میں کہ شاید خان صاحب یہ چاہتے ہیں. تو پھر یہ تھا کہ اس سے ایک خام خواہ کا ایک جو ہے نا ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی سیاست میں، ایک ہجان انگیز. تو عدالت عالیہ نے، عدالت عظمیٰ نے اس پہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ خلاف ورزی کی گئی تو یہ فیصلہ واپس بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ریلیف واپس لیا جا سکتا ہے. اچھا ریلیف بھی دیکھیں، ایک ڈیڑھ ہفتے کا نہیں، پورے ایک مہینے کا ریلیف آیا. یہ ایک بڑا جامع فیصلہ ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک دم بس کہہ دیا جاتا ہاں جی ان کی ملاقاتیں کرائی جائے اور ہفتے میں ایک دفعہ کرائی جائے، ان کے معالج بھی ساتھ موجود ہوں گے، نجی اسپتال میں بھی رہیں گے. لیکن یہ نہیں تھا کہ ساتھ کہا گیا کہ وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کریں گے. اور یہ میں آج دیکھ بھی رہا تھا کہ جب ان کی ایک بہن ملاقات کر کے نکلی تو میڈیا نے انہیں اکسانے کی کوشش کی، انہوں نے بات نہیں کی. تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ پارٹی کی طرف سے بھی وہ جو ایک ضرورت سے زیادہ مزاحمت کا ایک تاثر تھا یا ضرورت سے زیادہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ تھا باغیانہ قسم کا، یہی پوائنٹ ایگزیکٹلی میں نے ریز کیا تھا. میں چٹان صاحب سے بھی جان لوں. چٹان صاحب یہ جو پوائنٹ ابھی میں نے ریز کیا جس کو ابھی ایڈریس کر رہے ہیں میاں صاحب بھی، ماضی میں جب بھی کہا گیا کہ آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں خان صاحب سے لیکن آپ نے باہر آ کے کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. ماضی میں ایک ملاقات کروائی گئی تھی عمران خان صاحب کی بہن کی، وہ بھی اس شرط پہ کہ آپ باہر آ کے کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، لیکن بعد میں پھر آ کے کچھ دیر کے بعد ٹویٹس بھی سامنے آ گئے تھے، اسٹیٹمنٹس بھی سامنے آ گئی تھی. آپ کے خیال میں یہ ہوا کیا ہے؟ آپ سے پیپلز پارٹی سے بہتر کون سیاسی تاریخ جان سکتا ہے کہ یہ جو ریلیف کا راستہ ہے، ریلیف تو ہے بہرحال، چلیں آپ اس کو طبی بنیاد پہ کہہ لیں، جس کی بنیاد پہ کہہ لیں. جی بالکل. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریلیف ملا ہے کس بیس پہ ملا ہے؟ طبی بنیاد تو ہے ہی ہے، کیا پولیٹیکل اینگل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ اسپیشلی ٹائمنگ کو سامنے رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جس بیس پہ بھی ملا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں.
ہم پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو اندرونی مسائل ہیں بیرونی محاذوں پہ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں دی. انڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہوئی یا ایران اور امریکن وار میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا یا ابھی سے پیرس کی جو معاہدہ ہوا ہے، لیکن اندرونی طور پہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ نہ ایک پارٹی نہ ایک ادارہ نہ ایک شخص یہ حل نہیں کر سکتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم سارے متحد ہو جائیں اور اس کا مثال ہمارے سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2007-2008 میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریپبلک گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ عسکریت پسند یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں. لیکن جب ہم نے مفاہمت کا سیاست کیا، انتقام کی سیاست کو دفن کر دیا، ہمارے دور میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، تمام قوم کو اعتماد میں لیا، تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے سوات پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا، ٹرائبل ایریا پہ بھی ریپبلک گورنمنٹ قائم ہوا، بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا. آج بھی ہمارے ملک کے دو بہت بڑے مسائل ہیں. اگر اس دو بڑے مسائل کو ہم حل نہیں کریں گے تو بیرونی محاذ پہ ہمیں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کو ہم برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ امن و امان کا مسئلہ ہے. پختونخوا میں 70% پختونخوا پہ ریپبلک گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے. دہشت گرد جہاں چاہے جب چاہے جس کو چاہے جس ٹائم چاہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. رات کے ٹائم پہ پولیس جو ہے وہ اپنے تھانوں کے اندر چلے جاتے ہیں، چیک پوسٹیں ختم ہو جاتے ہیں اور 70% سے زیادہ پختونخوا پہ دہشت گردوں کا حکومت شروع ہو جاتا ہے. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کشمیر میں ایک لڑائی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے چیز ہے امن و امان کا، دوسرا ہے ہمارا معیشت کا. اور یہ چٹان صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، امن و امان کا مسئلہ ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن امن و امان لانے والی تمام سیاسی جماعتوں میں اگر امن ہوگا تو امن و امان لانے میں آسانی رہے گی. آپ آج کے فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایک جمہوری فیصلہ ہے، یہ ہونا چاہیے تھا؟ سابق وزیر اعظم ہیں وہ ملک کے، اس کے علاوہ ایک قیدی اور طبی بنیاد پہ ان کو یہ سہولت دی جا رہی ہے، اس میں سے طب والی سائیڈ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کو یہ سہولت دی گئی، یا آپ اس میں کوئی پولیٹیکل اینگل بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کسی کا اعتراض بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو ماننا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سیاسی اینگل ہے، وہ بھی ٹھیک اچھی بات ہے. اگر میڈیکل کی بنیاد پہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اقدامات سے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا. اس ملک پہ معیشت کو لانے کے لیے، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مفاہمت انتہائی ضروری ہے، سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کی معیشت کے فیصلوں میں تسلسل نہیں ہوگا تو کون آئے گا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. چٹان صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، تھوڑا سا مارجن دیجیے گا، میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں میاں صاحب سے جانوں. میاں صاحب، چٹان صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہوتی ہے، ٹیکنیکلی بائنڈنگ ہے، اس کو ماننا ہے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس کی بھی وائلیشن ہوئی. جب پنجاب میں الیکشنز کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تو وہ نہیں کروائے گئے. تاریخ بھی چلی گئی، بار بار سپریم کورٹ سے جسٹیفیکیشن مانگی جا رہی، مطلب اس سینس میں کہ بار بار انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مزید سمجھا دیں فیصلہ، مزید سمجھا دیں فیصلہ. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بہرحال یہ ہمارے پاس ایک موجود ہے مثال ماضی کی. تو ابھی بھی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ کوئی اور رنگ میں سامنے آ سکتا ہے، یا معاملات سیٹل ہو گئے تھے اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے؟ کیونکہ دونوں سائڈ کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے، حکومت کی سائڈ کی خاموشی بھی، تحریک انصاف کی سائڈ کی خاموشی. یہ تو ہمارا 7-8 دہائیوں کا سفر ہے جس میں وہ پھر ماضی کی باتیں آ جائیں گی. جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو مرڈر ہے، جوڈیشل مرڈر، اس کا بھی تذکرہ آئے گا. پھر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں میں کیا کچھ ہوتا رہا. پھر آپ کے ہاں عدالتوں کو لیبل بھی لگائے گئے، یہ جی یہ تھا بندیال کوٹ ہے، یہ ڈوگر کوٹ ہے. بالکل ایسے. تو پھر اگر میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ ایک وکیل کی طرح، قانون دان کی طرح تو بات نہیں کر سکتا اس جرات سے، اس حوالے سے، کہ اگر عدالتوں میں اسی طرح کے کسی کی ذاتی کوٹ ہے اور کوئی ذاتی طور پہ کسی کے خلاف ہے، کوئی گڈ ٹو سی یو کہہ رہا ہے، کوئی یا کسی کے حق میں ہے یا کسی کے خلاف ہے، اور مولوی مشتاق صاحب نے باقاعدہ برملا اعلان کرتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کہ میں آپ کو سزا دوں گا،
تو یہ اگر عدالتوں میں بیٹھے ہوئے افراد جن کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ بالا تر ہوتے ہیں اپنی سوچ میں, وہ لوگوں میں سوشلائز نہیں کرتے, جا کے ملتے نہیں, اپنی دوستیاں نہیں نبھاتے, بہن بھائیوں کو بھی نہیں ملتے, سوشل نہیں ہوتے, اور وہ سمجھتے ہیں ان کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ انصاف کرنا ہے, اور انصاف کے جو بنیادی آفاقی اصول ہیں ان پر مبنی. لیکن جہاں پہ اگر دباؤ بھی قبول کیا جا رہا ہے, آپ کو جسٹس رضوی صاحب کا بھی وہ یاد ہوگا سارا واقعہ کہ ان کو کہا گیا کہ جی یہ تو ہماری محنت ہی ساری ضائع ہو جائے گی کہ اگر نواز شریف کے خلاف آپ نے فیصلہ نہ دیا, کہ 2 سال کی محنت ایک جرنیل نے ان کو جا کے کہا. تو جہاں معاملات ایسے ہیں تو پھر لوگوں کا پرسیپشن تو ابھی تک دھندلایا ہوا ہے نا. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اداروں کے اندر ہو کیا رہا ہے, کون سا ادارہ انصاف دے رہا ہے, کون سا ادارہ انصاف کے اصولوں پہ چل رہا ہے, کون سا ادارہ دباؤ کے بغیر چل رہا ہے, اور کیا یہ ایسا تو نہیں ہے. اس لیے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ پہلے امن ہوا, پہلے بڑوں کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, تو اس کے بعد یہ فیصلہ آ گیا. یہ ٹائمنگ کی بات آپ کی صحیح ہے, اس لیے لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہیں. لیکن بہرحال اگر ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ جو پاکستان کا سب سے بڑا فورم آف جسٹس ہے, اس کا حکم آیا, لیکن چونکہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا جامع فیصلہ ہے, اس میں یہ پروویزو دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اس کا کوئی سیاسی کوئی مائلیج لینا ہے اور سیاسی انتشار کی باعث بننا ہے یہ فیصلہ, تو پھر یہ ریلیف واپس لے لیا جائے گا. وہ تو ان کی پارٹی, ان کی فیملی کے لیے نا. ہاں, تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ فیصلے کو ہم خوشائند قرار دیتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں, بلکہ پورا ملک ہی کہتا ہے کہ فیصلہ اچھا ہے کہ کم سے کم وہ ٹیمپریچر کم ہوئے. اس کا اینگل میں چینج کر دیتی ہوں, اپنے کوشچن کا میں اینگل چینج کر دیتی ہوں. سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ, عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے خبریں تو پہلے ہی آ رہی تھیں, تو یہ ہم مانتے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ یہ فیصلہ کیا ہوگا. لیکن پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر طبی ریلیف سے سیاسی ریلیف تک کی میرا ذاتی خیال ہے کہ سیاسی ریلیف ہے, طبی طور پہ وہ کافی حد تک فٹ ہے. ٹھیک ہے, ابھی کل کی رپورٹ ہے نا ہمارے سامنے. جی, میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ طبی طور پہ ان کو وہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں کہ جن کو باقاعدہ ہسپتال منتقل کر دیا جائے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی کل کی رپورٹ ہے نا, جس میں انہوں نے کہا کہ سرکاری معالجے عمران خان کا چیک اپ کرتے ہیں, ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے. کل کی رپورٹ ہے. ہاں, اور بلڈ پریشر کا ایک کہا گیا. اب دیکھیں نا, یہ بڑی معصومیت سے لوگ کہہ دیتے ہیں, یہ میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا کہ جی ان کو بلڈ پریشر کی کیا وجہ. دیکھیں, دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں سٹریس تو آتا ہے, جیل میں نہ بھی ہو تب بھی آتا ہے, اور پھر جب 70 پلس بندہ 70 کو گزر جاتا ہے تو پھر انسان کی صحت فریجائل ہو جاتی ہے. اس میں تھوڑی بہت ویریشنز بھی آتی ہیں, بلڈ پریشر بڑھ گیا, کبھی دل کی دھڑکن بڑھ گئی, کبھی کوئی اور اس طرح کے ایشوز ہو گئے, تو وہ ایج فیکٹر بھی ہے, سٹریس فیکٹر بھی ہے. سٹریس تو ویسے بھی ہوتا ہے کہ جیل میں نہ ہو, کسی پارٹی کو ڈیل کرنا بھی بڑا کچھ دیتی ہے, میچور بھی کر دیتی ہے. اور میں نے خود ضیاء الحق کے دور میں جیل دیکھی ہے, میں اٹک میں بھی رہا ہوں. میں تو ویسے اسٹرانگ بن کے نکلا وہاں سے اللہ کے حکم سے, کیونکہ وہ یہ تھا کہ میرا خیال ہے یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی بھی کافی اسٹرانگ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی وہ چیزیں فیس کی ہیں. میرے دوست تھے جہانگیر بدر وغیرہ, انہوں نے بھی بڑی فیس کی تھیں چیزیں. تو ایڈورسٹی کو جب آپ ایک مشکل کو فیس کرتے ہیں تو آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں. اور خان صاحب کے بارے میں بھی ایک تصور ہے کہ وہ اسٹرانگ ولڈ ہے, یعنی باہمت انسان ہے. تو باہمت انسان کو میرا خیال آسانی سے, باقی تو اللہ کا نظام ہے, تو کس کو صحت دے دے, کس کو طاقت دے دے, کس کو عزت دے دے, کس کو لمبی عمر دے دے. لیکن ابھی تک ان کی طبی معاملات اتنے, میں نہیں سمجھتا کہ اتنے حد تک بہت زیادہ کوئی خدشات نہیں ہے اس کے بارے میں. ہاں, یہ ہے کہ سیاسی مائلیج لیا گیا ان کی پارٹی کی طرف ماضی میں. اچھا, لیکن یہ مجھے سیاسی ریلیف لگ رہا ہے زیادہ. یہ سیاسی, اچھا یہ بھی سیاسی میں عدالتی ریلیف کہہ لیں, کیونکہ عدالت کو سیاست میں گھسیٹنا سیاسی ریلیف بھی تو عدالتی راستے سے نہیں, سیاسی ریلیف بھی تو عدالتی راستے سے آتا ہے نا. جو سیاسی قیدی ہیں انہوں نے عدالت کے تھرو ہی انہوں نے ریلیف نمائندے وہاں اٹارنی جنرل یا جو موجود تھے, تو ان کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کا اندیا دیا گیا کہ شاید عدالت نے پھر اس کو لیا کہ حکومت بھی ان کو ریلیف دینا چاہتی ہے جس حوالے سے بھی, بھلے وہ طبی ہو یا جو بھی ہو. تو پھر عدالت کا بھی حکومت کی بھی اب کیا کہتے ہیں, حکومت تو پہلے ملاقات نہیں کروا رہی, عدالت دو فریقوں کو سن رہی ہوتی ہے نا, یا دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں بات کا. تو ان دو فریقوں میں یہاں تو دوسرا فریق حکومت ہے, ادھر پی ٹی آئی ہے یا خان صاحب ہے, تو جب دو فریقوں کو بعض دفعہ کہیں اور سے بھی آ جاتے ہیں میاں صاحب. چلیں میں چٹان صاحب سے ذرا پوچھوں. چٹان صاحب, آپ کے اور تحریک انصاف کی جو قربتیں ہیں وہ
دیکھیے جی، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں. ہم نے تو اس ٹائم پہ بھی جو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھا، ہمارے لوگ 90 دن کی ریمانڈ پہ تھے، ہمارا پورا لیڈرشپ جیلوں میں تھا. اس ٹائم بھی ہم نے دعوت دیا تھا کہ ملک کا آنے والا مسئلہ معیشت کا ہے، ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ بیٹھنے کو تیار ہے. کووڈ میں بھی ہم نے دعوت دیا تھا، پلوامہ پہ بھی ہم نے دعوت دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا جیسے الیکشن ہوا اور پوزیشن اس طرح آیا کہ اگر دو پارٹیاں نہیں ملتے ہیں اور حکومت نہیں بناتے ہیں تو پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. اور دوبارہ الیکشن کرنے میں بھی یہ شورٹی نہیں تھی کہ کوئی ایک پارٹی کو واضح اکثریت مل جائے گا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا ملک اس طرح ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اور پی ٹی آئی نے عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے. ہم چاہے حکومت نواز شریف بنائے یا پی ٹی آئی بنائے، ہم اس میں شامل تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر پی ٹی آئی اپنا حکومت بنانا چاہتے ہیں تو عددی اکثریت ان کا زیادہ ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، تو ہم ان کو پہلے دعوت دیتے ہیں کہ آپ حکومت بنائیں. ہم آپ کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے لیکن آپ کو اپنا ووٹ دیں گے. لیکن جب بھی ہم نے عمران خان صاحب کی طرف، پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، ہمیں ایک ہی جواب ملا ہے کہ سیاستدان تو سارے چور ہیں، ڈاکو ہے، میں تو ان سے اب یہ ہاتھ جو نہیں ملاؤں روابط گا، آپ میں کے تو بات قائم ہو کروں گا رہے تو ہیں سر، یہ جو آرمی چیف اب سے کروں روابط گا. آپ کے چٹان صاحب قائم ہو رہے ہیں، ایک سیکنڈ فائزہ، مجھے صرف بات مکمل کرنے دے جی پلیز، کہ میں یہ بات مکمل کر دوں. ٹھیک ہے. ہم پی ٹی آئی سے بھی اور ملک کے تمام پارٹیوں سے 3 ڈیمانڈ کرتے ہیں اچھا. کہ کم از کم اس کے لیے ہم نے متفقہ طور پہ بیٹھنا چاہیے. ہاں. نمبر 1 کہ ہم اس طرح قانون سازی کریں کہ آنے والا الیکشن صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا مطالبہ ہمارا ہے تمام سیاسی تنظیموں سے کہ اس کے لیے ہم کو مل بیٹھنا چاہیے صحیح. کہ ہم ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. احتساب اور انتقام میں معمولی سا فرق ہے. صحیح. اور وہ ادارہ ایسا ہو کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ماضی میں نیب کا جس طرح کا استعمال ہوا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، اس طرح اس پارٹی کا اس ادارے کا استعمال نہیں ہو. اور تیسرا یہ کہ ہم اس پہ بیٹھ جائیں کہ ہم اپنا کندھا نہیں دیں گے، ہم سیاست میں مداخلت کو ختم کریں گے، ہر کس کی بات پہ ہم مداخلت کو سیاسی ختم کریں گے پارٹیاں بیٹھ سیاست میں؟ کر فیصلے کریں گے. چٹان صاحب ایک مجھے بریک کی طرف جانے سے پہلے مجھے بتا دیں، سیاست میں مداخلت کو ختم کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، کس کی مداخلت ختم کرنی ہے سیاست میں؟ ہر وہ ادارہ جو سیاسی نہیں ہے، میں واضح کہہ دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو مداخلت ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت سیاست سے ختم نہیں ہوگا، ہم جتنا بھی کوشش کریں، جتنا بھی قانون سازی کریں، ہم صحیح. صاف شفاف الیکشن نہیں کر سکتے یعنی کہ ہیں. یہ جو آپ ہم نے روابط قائم کر رہے ہیں 2008 میں اپوزیشن کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ، تو آپ ٹریجری بینچز پہ ہیں ہی آلریڈی، یا آپ لوگ آپس میں سیاسی جماعتیں مضبوط ہو رہی ہیں؟ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس پہ آپ سے مزید بات کروں گی اور میاں صاحب سے ان کا تجزیہ بھی لوں گی کہ کیا یہ ممکن ہو بھی پائے گا پاکستان کی تاریخ میں کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کر دیا جائے بقول آپ کے. لیکن اس بریک کے بعد